भैरवी का गीत। किसकी दुल्हन है ये बेकरार भयानक रात ने पूछा, जो भैरवी की तरह बाल बिखराए परेशान सोती है। बूंदों की लड़ियां श्री सदन के बाग पर टप टप गिरती सुर्ख मिट्टी में जज्ब हो गईं। इमारत के एक कमरे में खिड़की के नीचे पलंग पर वो बेचैनी से करवट बदलती है। सारा बाग जुगनुओं से जगमगा रहा है। वो भोजपत्रों के ढेर पर चढ़ी बैठी है। मैं जुगनुओं की रोशनी में ज़ाफ़रान से तुम्हें ख़त लिखूंगी और पौन दूत के ज़रिए भिजवाऊंगी, जिस तरह हम अपने अल्फाज हवा के हवाले कर देते हैं। अगर न बोले तो क्या हो। जुगनू और भोज पत्र अचानक गायब हो गए। गोरखा मिली टेढ़ी मेढ़ी शानों वाला खौफनाक दरख्त उसके सर पर झूमे जा रहा है। भवानी का बूढ़ा मंदिर जड़ से उखड़ गया। इस साल बड़ा भारी साइक्लोन आया था भाई। कुतुबखाने में दरवाजे नहीं है, सिर्फ दीवारें, कोई रास्ता निकलने का नहीं। खड़खड़ खड़खड़ भूज पत्थरों के नीचे से वो नमूदार होता है। बड़ी चालाकी से चूहे की तरह चलता वो सामने आ गया। भिक्षु सरमंडा ऐनक लगाए, खड़ाऊ पहने, खटखट खीसे निकालकर वो एक भोजपत्र उसके हवाले कर देता है। ये भिक्षु चाइना भवन में पढ़ पढ़ाता है। वो गौर से पढ़ने की कोशिश करती है। बड़ी अजीब ज़ुबान है, समझ में ही नहीं आती। फाइनल इम्तिहान इसी ज़ुबान में होगा। बिजली कड़की। भिक्षु भी गायब। वो चाइना भवन के बरामदे में कान लगाकर सुन रही है। मेरी आवाज़ तुम्हारी कड़क, मेरे आंसू तुम्हारी मुसलसल झड़ी, मेरे मन की आग तुम्हारी बिजली, मेरे दिल में उसका चेहरा है और तुम्हारी आगोश में चांद। मैं और तुम यकसां हैं भाई बावल, फिर मुझे क्यों तंग करते हो। बड़ा मध्यम सुहाना उजाला सारे में फैल गया। फूल बन में चमक चंपक के शगुफों का चरागा सा हो रहा है। नदी के किनारे किनारे चलता वो खरामा खरामा उसकी समत आ रहा है। वो चकोरों का महबूब, लंबे बालों, काली आंखों वाला, हाथ में कमल संभाले, उंगलियों से अमृत गिराता, ओलो कंशोर पद्म पानी। वो कला भवन के बाग में मौजूद है। मसरूर महफूज नंदला बोस बरामदे में तुर्की टोपी ओढ़े नुकरई पेजवान गुड़गुड़ाते रहे। हर तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें। जो इन घास पर चलता अशोक के फूलों का ताज पहने वो उसकी जानिब आ रहा है। लोकनाथ लोकेश्वर। वो खुशी से खिलखिलाकर हंसती है। वो पेन की तरह मुंह उठाकर बांसुरी बजाता है। वो चांदी से बना स्याह बालों से निकलता सूरज, अमिताभ मंजूश्री। बेकरार नूर, बेकरार रहम, बेकरार मोहब्बत। बिल्कुल करीब आकर उसने ऐनक उतार ली और घूर कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं। खाली चेहरा, बिल्कुल खाली चेहरा, अंडे जैसा। उस चेहरे को जैसा चाहो बना लो, भिक्षु ने गुर्रा कर कहा। वो दहल कर चीखी। ये लो, भिक्षु ने कहा और खाली हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है। दूध का गिलास। जाओ, जाकर परस्तिश करो। कैसी कम्युनिस्ट हमदर्द हो, पूजा पाठ नहीं करती। कहीं बेटी तुम कम्युनिस्ट तो नहीं हो गई। किसकी परस्तिश। अपनी। हम सब अपनी अपनी परस्तिश करते हैं। मगर आज तो नाग पंचमी है। हाँ, कौन सी, किस सदी की नाग पंचमी। अज़ल से अबद तक महज एक लम्हा वो उंगली उठाकर मसखरों की तरह नाचना शुरू कर देता है। वो खाली हाथ इस तरह उठाए गोया अंजलि थामे हो, वजनी कदमों से भर। फिर गोरख इमली की समझ चली। जंगल का जंगल जगमगा रहा है और जगमगाने वालों जागो। थर्ड ईयर की लड़कियों ने कतार में खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। वो हंस पे मामूल डायरेक्ट कर रही है। ओ भाई रे। अब वो दूसरी तरफ करवट बदलती है। सामने घड़ियाल ही घड़ियाल, घड़ियालों की फौज। घड़ियाल की पुश्त पर एक एक सेलोलाइट का कामदेव सवार है। जापानी कामदेव बोगस। तारीख तवील, रंग बिरंगी सुरंग। अंधकार समुद्र में उस दरिया में डूब जाऊं तो मुझे जल समाधि देना है। बनमाली पतवार बगैर नाव के बह गई। नाव बगैर नदी के रवां है। चिराग बना लो के रोशन है, लौ बिना चिराग के जल रही है। जंगल का जंगल चल रहा है, नदी के मानिंद बहता है और नदी साकित है और इंसान दरख्तों की तरह जमे खड़े हैं। हाथी, स्याह हाथियों की कतार। मिट्टी का काला हाथी सुर्ख तालाब के किनारे खड़ा अहमकों की तरह कान हिला रहा है। धमाका। विंग में छुपा लालन शाह फुसफुसी आवाज में गाते गाते उसका गला बैठ गया। कहता है जहां आरा आधी रात को इसी तालाब में डूब कर मर गई। अब लालन शाह अंग्रेजी में अनाउंस कर रहा है, नवाबजादी आरा बेगम, जहां आरा बेगम को कत्ल कर दिया गया। मर्डर इन कोल्ड ब्लड।
زندہ ہے مگر جیتے جی مر گئی۔ ایک اور دھماکہ، رات کی کڑک۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر زور سے بجلی چمکی، بادل گرج رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، دہشت سے چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس کی روم میٹ ابانی دوسری کھڑکی کے نیچے اپنے پلنگ پر بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چند منٹ تک ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ باہر تاریک آسمان پر بادل پھٹے اور چاند کی جھلک دکھائی دی۔ پھر چاند کھڑکی میں سے اس طرح جھانکنے لگا جیسے بادلوں میں سے پھسل کر کمرے میں آن گرے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید چاند مجھے کوئی جواب دے، رات کوئی فیصلہ سنائے۔ اس نے رات کی گرجدار سمفنی پر کان لگا دیے۔ نہیں، اس نے پلکیں جھپکائیں، نہیں، میں اپنے جسم، اپنے دماغ، اپنے پریشان خوابوں میں مقید ہوں۔ روانگی کے وقت اس نے باگھیر ہارٹ پر کہا تھا، شوکتی، تم اکیلے میں زندگی سے ڈرنا ہرگز نہیں۔ شوکتی، یاد رکھو، مرد موت کا مقابلہ موت سے، مگر عورت موت کا مقابلہ زندگی سے کرتی ہے۔ ہاں ہاں، وہ دل میں شدید تلخی سے ہنسی اور پلنگ پر سر جھکائے بیٹھی اپنے داہنے پاؤں کے انگوٹھے کو غور سے دیکھا کہ زندگی، اس نے سوچا، زندگی، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ وہ صبح ڈھاکے سے شانتی نکیتن واپس پہنچی ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ رات کو اسے بھیانک سپنے دکھلائی دیتے ہیں، دن میں وہ گمسم رہتی ہے۔ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ 420 دھوکے باز، ٹھگ۔ میری بڑی خوفناک غلطی یہ تھی، اس نے بات سمیٹتے ہوئے خود سے کہا، کہ قومی اور بین الاقوامی جدوجہد کو نظر انداز کر کے میں ایک ذاتی جذباتی جھمیلے میں پڑ گئی۔ شرمناک، افسوسناک۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں پوچھی اور دبے پاؤں اٹھی۔ کھڑکی میں رکھی سراہی میں سے پانی اڈھیل کر پیا، گلاس سراہی پر واپس رکھ کر باہر جھانکا۔ چاند بادلوں میں کہیں بہہ چکا تھا۔ ساری عمر بات نہیں کروں گی، پہچان کے نہیں دوں گی، دھوکے باز، دھوکے باز۔ باغ بہت سنسان ہے، رات چیتے کی آنکھ کی طرح مجھے گھور رہی ہے، عمر بھر بات نہیں کروں گی۔ ارے آپ کی اصلیت تو مجھے اب معلوم ہوئی بچہ جی، کروک۔ برآمدے میں مدھم بلب روشن تھا۔ مرے ہوئے برساتی پتنگوں کا مختصر سا ڈھیر بلب کے عین نیچے فرش پر پڑا تھا۔ برآمدے کے باہر کرشن چوڑا کی ڈالیاں ٹھنڈی ہوا میں سرسرا رہی تھیں۔ میڈک خاموش ہو چکے تھے، کبھی کبھی جھینگر چلا اٹھتا۔ اسے ایک دم سردی سی لگی۔ وہ کھڑکی میں سے ہٹ آئی، نیم تاریکی میں ہاتھ بڑھا کر سرہانے کی میز پر رکھا ہوا اٹیچی کیس کھولا اور ٹٹول ٹٹول کر ایک مٹی کا ہاتھی نکالا۔ ہاتھی تکیے پر رکھ کر اسے بڑی بہادری اور دھیان سے دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا بے چارہ مسخرہ، سرخ اور زرد نقش و نگار والا مٹی کا ہاتھی۔ ابوالقاسم کی آمد کے بعد وہ مولوی ابوالہاشم کے کہے پر کیا جھٹ پٹ کشتی سے اتر آئی تھی۔ وہ ہو، ایک ایک بات بڑی تفصیل سے یاد ہے، ایک ایک بات۔ اس رات وہ اور ریحان ٹہلتے ہوئے ایک بستی کی طرف گئے تھے تو وہاں کمہار کی دکان پر مٹی کے کھلونوں کی قطار میں سجا یہ ہاتھی کتنا کیوٹ لگا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی تو ریحان نے خرید کر اسے دیتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، جب تم بہت دکھی ہو اسے علادین کے چراغ کی طرح گھسنا، میں فوراً آ جاؤں گا، سنبھال کر رکھنا اسے تبرک کی طرح۔ اور ریحان نے کہا تھا، عاشق بچے، وحشی، یہ سب فطرت سے بے حد قریب ہوتے ہیں اور تصنع اور مہذب ریاکاری کے پردوں میں اپنے اصل جذبات نہیں چھپا سکتے، اور ان سب کو ٹوٹم منتروں اور تعویذوں کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ بچے اپنا پسندیدہ کھلونا سرہانے رکھ کر سوتے ہیں، وحشی تعویذ پہنتے ہیں، عاشق بھی اسی قسم کی احمقانہ حرکت کرتے ہیں۔ پرانے خطوط، پرانی تصویریں، نشانیاں، یادگاریں محبت کرنے والوں کے ٹوٹم اور تعویذ ہیں۔ لہٰذا شوکتی، مولوی صاحب کے جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم ایک چھوٹی سی بچی ہو، تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے، میں تمہارا تعویذ ہوں جو تمہیں ہر خطرے پر دکھ سے بچائے گا۔ میں کہ ایک کپالی بیراگی ہوں، قوم کو مایا جال سے نکالنے کے لیے تپ کرنے والا مٹھدھاری گوسائیں، تم میری شوکتی ہو۔ ہر علامت، ہر تصور بے حد بامانی ہے پیاری بچی۔ پھر اس نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا تھا، تمہارا یہاں آنا بے حد خطرناک بات تھی، مگر میں نے مجرمانہ بے احتیاطی سے کام لے کر تم کو یہاں بلایا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے اگر تم کو جلد از جلد نہ دیکھا تو واقعی میں مر جاؤں گا، تم میرے اس جرم کا باعث ہو، لیکن چونکہ تم میرا طلسم ہو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ شاید میں بے حد کمزور انسان ہوں، بے احتیاطی، اس نے دفعتاً بے انتہا سراسیمہ ہو کر پوچھا تھا۔
ہاں، کچھ عرصے سے بڑی فاش غلطیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب پہلے روز تم اوما سے ووڈ لینڈز میں ملی تو ان کو تمہیں یہ ہرگز نہ بتانا چاہیے تھا کہ نور الرحمن میاں دراصل میں ہی تھا۔ اگر تم کو پکڑ کر ایذا پہنچائی جاتی اور وہ نو، اس نے دہل کر کہا، تم صرف سریندر اور اونل سے واقف ہو اور وہ بھی کچھ نہیں جانتے، اوما بھی کچھ نہیں جانتی۔ دفتن وہ اسے بے حد خوفناک نظر آیا، راکشس، پاتال میں رہنے والا ناگ دیوتا، راسپوتین کا ایسا جادوگر۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہ اندھیرے سندر بن میں مہذب دنیا سے سینکڑوں میل دور اس پراسرار اجنبی کے ساتھ موجود تھی۔ نو عمری میں انسان ایسا ڈیئر ڈیول کیوں ہو جاتا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ پولیس اور تھرڈ ڈگری؟ اچانک وہ ہنسا اور کہنے لگا، چنانچہ شوکتی، میں تم کو ہیرے جواہرات تحفے میں اور نشانی کے طور پر دے نہیں سکتا۔ تم مٹی کے اس حقیر کھلونے کو ہی احتیاط سے رکھنا، یہ تم کو ہر آفت سے بچائے گا۔ دیپالی ہاتھی کو تکتی رہی، پرانے خط، تصویریں، نشانیاں، محبت کرنے والوں کے ٹوٹم ہیں۔ اس نے غم و غصے سے ریحان کے الفاظ دل میں دہرائے، بیت کی ایک صندوقچی میں رکھی ہوئی ایک پرانی تصویر بھی تو ٹوٹم ہے، اسے تم بھول گئے؟ دوسری رات وہ تاریک دریا پر برستی بارش میں باگھیر ہاٹ کی سمت روانہ ہو گئے تھے۔ اس پہلے روز کے بعد ریحان نے شیو نہیں کیا تھا، بال بڑھا لیے تھے، کھلنا کے داڑھی دار مچھیرے کا بھیس بدل کر وہ گھپ اندھیری رات کے سمندر میں ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اسی طرح اندھیری راتوں میں سفر کرتا وہ کلکتے پہنچا ہوگا یا جہاں کہیں بھی پہنچا ہو۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا، اب تک جو کچھ بھی وہ جانتی تھی انڈر گراؤنڈ کے اصل معاملات اس سے بالکل مختلف تھے۔ ایسی پرخطر زندگی، کون کس پر بھروسہ کرے گا؟ کیا تمہاری آئیڈیالوجی بھی کہیں ایک اور ٹوٹم تو نہیں؟ اس نے ہاتھی تکیے کے نیچے سرکا دیا اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ عجیب عجیب شکلوں والے آدمی گھاٹ پر پھر آن کھڑے ہوئے، ایسے انسان جن کے چہرے ہی نہیں، دریا پر براتیوں سے لدے اسٹیمر بھوپو بجا رہے ہیں، پالکی چلے پالکی چولے ہو، قدموں کی تال کے ساتھ گاتے۔ اگیا بے تال کہاروں نے پالکی لا کر گھاس پر پٹک دی، پالکی خالی ہے، جہاں آرا سامنے کھڑی ہے، اسٹیمر بھوپو بجا رہا ہے، اسٹیمر چھوٹنے والا ہے، اسٹیمر کا نام عمر رواں ہے، اندھیرے میں فاسفورس کی طرح چمکتا ہے۔ عمر رواں، کیسا بھیانک نام ہے، عمر رواں۔ نام ایک دم چمک کر غائب ہو گیا، اسٹیمر نے چلنا شروع کیا، جہاں آرا غائب ہو گئی، پالکی خالی رکھی ہے، رونا، مسلسل رونا، رونے کی آواز دور جاتے اسٹیمر کی سیٹی سے اونچی ہو گئی، تارا منڈل میں گونجنے لگی، دولہا ہاتھی پر بیٹھا ہے، صبح ہو گئی، سہانی ابر آلود آشاڑھ کی صبح دور تک پھیل گئی، باہر باغ میں سے اڑیا مالی کی چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جہاں آرا تو یقیناً یہاں تک میرا تعاقب نہیں کر سکتی۔ جہاں آرا، میری سکھی، میری بہن، میں نے تجھ سے تیرا آدمی چھینا، مجھے معلوم نہیں تھا آپا، اب نہیں چھینوں گی، واپس کر دوں گی، مجھے معاف کر دینا، اس انجانی غلطی کو معاف کر دینا آپا۔ ارے دیپالی، ابانی نے غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، صبح صبح رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ گھر پہ تو سب خیریت ہے؟ تم تو بالکل کسی بھیروی کی ایسی ہونک معلوم ہو رہی ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کا چہرہ اور تکیہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ سب خیریت ہے ابانی، اس نے جلدی جلدی آنسو پوچھ کر ناک سنکتے اور بال سمیٹتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، اور ذرا آگے جھک کر سنگار میز کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بھیروی، بال بکھرائے شیو کی جوگن، ہر علامت، ہر امیجنری بے حد بامانی ہے پیاری بچی، کپالی بیراگی کا بچہ۔ ڈیم ڈیم ڈیم، اس نے پلنگ سے پاؤں اتار کر چپلیں اپنی طرف سرکائی۔ زندگی کی ہر نئی صبح آفاتی رات کے اتھاہ سمندر کے کنارے ایک نیا اجنبی ساحل ہے، جس پر ہم اپنے خوشگوار اذیت دہ خوابوں کی کشتی سے مسرور یا مغموم، بشاش یا خوفزدہ اترتے ہیں۔ نیند کی نوکا رات کے دریا پر ساری زندگی بہتی رہتی ہے، ہم اپنی عمر عزیز کے کئی برس بغیر پتوار کی اس نوکا میں گزار دیتے ہیں۔ عمر رواں کی ہر نئی صبح جب ہم جاگتے ہیں، ہمارے خوابوں کی نوکا ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور دوسری رات تک کے لیے ہماری منتظر جا کر پھر اپنے ساحل سے لگ جاتی ہے۔ نیند کی پرسکون یا طوفانی پدما پر خوابیدہ انسانوں کے سپنوں کی ان گنت نوکائیں رواں ہیں، ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ڈوب جاتی ہیں،
یا کبھی کبھی دو نوکائیں اکٹھی گھاٹ کی سمت بڑھتی ہیں، جہاں مقدر کی زینب بیوی اپنے کالے سوکھے مضبوط ہاتھوں میں سرخ ساری کا بنڈل سنبھالے دلہن کی منتظر ہے۔ چپلیں پیروں میں ڈال کر اس نے اپنی رسٹ واچ اٹھانے کے لیے تکیہ سرکایا اور تب اس کی نظر مٹی کے ہاتھی پر پڑی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، ہاتھی کو اٹھا کر کھڑکی میں گئی، چند لہجوں تک ٹھٹکی رہی، پھر ایک دم بڑے زور سے اسے باہر پھینک دیا۔ پل کی پل میں وہ بیچارہ کھڑکی کے نیچے اگی ہوئی برساتی گھاس میں غائب ہو گیا۔ ہاتھی ڈباؤ گھاس، اس نے مسکرا کر دل میں کہا، اور باہیں پھیلائیں۔ اب میں آزاد ہوں، میں ہر جادو، ٹونے، ٹوٹم، ٹوٹکے، تعویذ اور طلسم کے اثر سے مطلق آزاد ہوں۔ ہرے! خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے کی صحیح کرتی ہوئی وہ برآمدے میں چلی گئی۔